हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज एक मैं बड़ी खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो आपने कहानी को लाइक ज़रूर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है ताकि हर नई आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। अच्छा, ये कहानी एक रेहाना नामी औरत की है। रेहाना खालद जो है वो अपने उसके जो एक अरसा गुजर गया, शादी हुई, एक वक्त गुजर गया तो उसकी औलाद नहीं हुई। तो वो खुद भी परेशान थी और उसका जो शौहर था वो भी परेशान रहता था इस वजह से, और माली लिहाज से भी वो परेशान था। तो इस तरह से इनकी आपस में बहस होती रहती थी। तो अपनी शौहर से रेहाना मोहब्बत भी बहुत करती थी। आखिर फिर अपने हस्बैंड की खुशी के लिए उसने अपने सोचा कि मैं शौहर की क्यों ना दूसरी शादी करा दूँ, क्योंकि इस तरह से उसके बच्चे हो जाएंगे। और वो सोचती थी कि मैं भी अच्छे से उसके साथ दूसरी जो मेरी सोका नौकी रह लूँगी। जब शादी कराई तो फिर क्या हुआ, तो ये आप कहानी में देखिए। रेहाना खाला मेरी वालदा की दूर की रिश्तेदार थी। इनकी शादी एक अपने रिश्तेदारों में हो गई जिनका नाम सलीम अहमद था। और सलीम अहमद जो थे वो अच्छा कमा लेते थे। रेहाना खाला के वालदैन को वरासत में एक घर छोड़ कर गए थे। वो फोत हो गए तो वो जो था कि खाला के नाम करके गए थे, रेहाना के नाम। और ये मकान रेहाना खाला को मिल गया। सलीम अहमद किराए के घर में क़याम पजीर थे। मकान का कब्ज़ा हासिल होते ही वो इसमें शिफ्ट हो गए। सलीम अहमद को तरक्की करने का बहुत शौक था। वो हर वक्त बीवी से कहा करते थे कि अगर मेरे पास कुछ सरमाया होता तो मैं अपने कारोबार को बढ़ा सकता था। इस तरह हम बहुत अमीर हो जाते। हिराना खाला को इनको कनात पसंदी का और सब्र करने की तलकीन करती थी कि जो कुछ है अल्लाह ताला ने दिया, इस पर सब्र शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने हमको औलाद की नेमत से महरूम रखा है तो क्यों ना हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें औलाद दे। जब शादी को 6 बरस गुजर गए तो सलीम अहमद ने रेहाना से ने कहा कि अल्लाह ने औलाद तो दी नहीं, तो क्यों ना हम अपना मकान बेच दें। हमारे बाद ये न जाने किसके कब्ज़े में चला जाएगा। तो ये मकान तो कारोबार तो उसका अगर कारोबार को वसी कर लें, या कहते थे कि पैसा जो मकान है वो हम बेच लें और कारोबार को बढ़ा लें। तो फिर उसकी बीवी जो रहना है वो उसको समझाती थी कि कारोबार को बढ़ा के हमने क्या करना है। कार कोठी बना के हम अमीर हो जाएंगे तो उस वो फिर भी हो जाता है, लेकिन ये है कि खाला रहना जो है वो कारोबार जो है वो अपना घर जो था वो अपना ज़ाती घर तो एक नेमत होता है। तो वो समझाती थी कि इसको बेचने का कोई फ़ायदा नहीं, ये हमारा एक ठिकाना है तो इस ठिकाने को रहने दें। और घर बनाने में तो उम्रें लग जाती हैं, बेहतर है कि औलाद की तमन्ना करें जो इंसान की ज़िंदगी की असल खुशी होती है। तो औलाद तो वो हो नहीं सकती। सलीम अहमद मायूसी से जवाब देते कि औलाद तो हो नहीं सकती। तब रेहाना खाला का दिल बुझ सा जाता और वो अंदर से परेशान हो जाती थी, क्योंकि इनको अपनी शौहर से बहुत मोहब्बत थी और वो खुद को बांझ और मुजरम समझने लगती थी। अपने इस एहसास से निजात पाने की खातिर उन्होंने शोर से इसरार करना शुरू कर दिया कि क्यों ना ऐसा करें कि आप दूसरी शादी कर लें। दिन रात खान खाती रहती रेहाना खाला। तो बिल आखिर अपने जीवन साथी को दूसरी शादी पर मजबूर कर दिया। शोहर को खुश रखने की खातिर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। खुद रिश्तेदारों में जाकर लड़की तलाश की और अपने हाथों से शोहर को दूल्हा बनाया और सेहरा बंधा और जेवर जो कुछ पास था और कीमती जोड़े और जो कुछ सब कीमती चीज़ें थीं वो अपनी हाथों से नई नवेली दुल्हन की को दे दी। इस तरह उसने एक अनोखी कुर्बानी की मिसाल कायम की। और
اسی شوق میں اس نے ایک اچھی بیوی بننے کے ثبوت میں شوق میں اپنی قسمت خود ہی پھوڑ لی۔ وہ سوچتی تھی کہ میں سوتن کے ساتھ گزارا کر لوں گی، بچے ہو جائیں گے تو ہم اچھے سے مل کے رہ لیں گے۔ تو سوچا تھا کہ سوتن کو سکھ دوں گی، بڑی بن کر رہوں گی، وہ یہی سوچتی تھی ریحانہ۔ اور حسن سلوک سے اور میں اس کو آرام کر لوں گی، مگر سوتن تو سوتن ہی ہوتی ہے۔ ریحانہ خالہ کے لاکھ سلوک کرنے کے پر بھی وہ اپنی سوکن کو رام نہ کر پائے، اور ریحانہ خالہ گھر میں اس کی موجودگی جو تھی وہ اس کو بری لگنے لگی، اور وہ چاہتی تھی کہ شوہر ہی اس کا سب بس اس کے ساتھ ہو، اور وہ پہلی بیوی اس گھر سے چلی جائے، اور وہ کسی اور کی شراکت اور کسی اور کی موجودگی گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ بے شک ریحانہ خالہ کا رویہ اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن وہ کسی طرح بھی اس کو قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ شادی سے پہلے جو سلیم کہا کرتے تھے اسے بیوی کو کہ تم شادی کرانے پر اتنا زور دے رہی ہو، لیکن اگر اس عورت سے بھی اولاد نہ ہو سکی تو تب کیا کرو گی؟ ریحانہ خالہ جواب دیتی کہ ضرور اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا، اور ہم کو اولاد کی خوشی انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے۔ میں نے منت مانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بیٹا عطا کرے گا تو میں یہ مکان آپ کے نام کر دوں گی، اور اس کا وارث جو ہے ہمارا بیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ریحانہ خالہ کی اللہ تعالیٰ نے ریحانہ خالہ کی سن لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خوبصورت سا بیٹا عطا کیا، جس پر سب سے زیادہ ریحانہ خالہ بہت زیادہ خوش تھی کہ اللہ نے میری سن لی ہے۔ تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، اور سوتن کو تو اپنا بیٹا تو وہ اپنے بیٹے پر تو خوش تھی، اور سلیم احمد کی خوشی بھی دیکھنے والی تھی۔ ان کو تو ظاہر ہے وہ تو خوش ہوں گے، ان کا تو وارث مل گیا تھا۔ سلیم احمد نے ریحانہ خالہ کو منت یاد دلائی، اور انہوں نے خوشی جو ہے انہوں نے کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنا مکان میرے نام کرو گی، تو ریحانہ نے خوشی مکان جو ہے شوہر کے نام کر دیا۔ سلیم کے دل میں عرصہ سے یہ آرزو تھی کہ وہ کسی طرح سے مکان اس کے نام ہو، اور وہ بیچ کر کوئی کاروبار کرے اور وہ امیر ہو جائے اور بہت روپیہ کمائے، اور پھر ہم سارا کنبہ جو ہے وہ عیش کریں گے، جو پہلے بھی کہتا تھا۔ تو اب گھر مل گیا تو اس نے پھر یہ ہے کہ گھر کو بیچنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن خالہ ریحانہ نے اس پہ تھوڑی بہت مخالفت کی، لیکن ظاہر ہے اب اس کے نام ہو چکا تھا سلیم کے نام، تو وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اور وہ خاموش ہوگی کہ چلو اب تو نام میں نے تمہارے نام کر دیا ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ تو سلیم احمد نے گھر بیچ دیا اور خود جو ہے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور پھر یہ ہے کہ اس نے اپنا کاروبار شروع کر لیا، اور ریحانہ خالہ کو مکان بکنے کا افسوس تو بہت تھا، مگر وہ اس وجہ سے خاموش ہوگی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں گھر کا چراغ دے دی ہے، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کاروبار بھی کر دے، ہمیں کاروبار بھی چمکا دے، اور میرا خامد کو چونکہ کاروبار بھی اللہ کرے وسیع ہو جائے، میرے خامد کو چونکہ شروع سے ہی شوق تھا، ارمان تھا کہ وہ کاروبار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دے، ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہ چیز سوچ کر پھر وہ چپ ہوگی، اور بیٹا اور جو سوتن تھی وہ تو اپنے بیٹے کو پا کر سوتن تو بہت خوش تھی، اس کا تو مزاج ہی نہیں ملتا تھا۔ اب وہ خالہ ریحانہ کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی، اس کا گھر میں رہنا وہ سوتن کو برداشت نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ مکان لینا تھا، مکان تو انہوں نے لے لیا،
اب اس کے لیے وہ ایک فالتو چیز تھی کہ وہ چاہتی تھی کسی طرح سے یہ یہاں سے چلی جائے اور میں اکیلی ہی، میرا شوہر جو بھی کام کرے میں اکیلی ہی اس کی وارث ہوں۔ اب وہ کوئی بہانہ ایسا ڈھونڈتی تھی کہ کسی طریقے سے وہ اس گھر میں سے چلی جائے، اور وہ اس کو تانے مارتی رہتی تھی، اور خالہ ریحانہ جو ہے وہ بیچاری چپ چاپ سب کچھ سہتی اور ایک گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگی تھی، اور سوتن کی زیادتی برداشت کر لیتی تھی۔ برداشت کرتے کرتے وہ بیچاری بیمار پڑ گئی۔ اب کبھی کبھی سلیم جو ہے وہ ان کا دل میں اس کی محبت جاگتی تو وہ ان کا ضمیر ملامت کرتا، اب تو وہ اپنی بیوی کو کہتے تو لیکن وہ بہت اس بات پہ غصہ کرتی اور توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیتی کہ تمہیں اپنی بیوی سے اتنی محبت ہے تو تم اس کو ساتھ رکھو، میں تو اپنے بچے کو لے کر میکے چلی جاؤں گی۔ تو ان لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر سلیم میاں جو تھے وہ چپ ہو گئے۔ ایک دن جو سلیم تھے وہ گھر پر نہیں تھے، اور اس نے جب دوسری بیوی نے موقع غنیمت جانا اور اس نے ریحانہ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا اور برتن اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، اور اس بات سے ریحانہ جو ہے وہ بہت، ریحانہ خالہ پریشان ہو گئے اور وہ چپ چاپ وہاں سے نکل آئیں اور ہمارے گھر میں آ گئے، اور انہوں نے وہ گھبرا گئی تھیں کہ کوئی مسئلہ نہ ہو، اور وہ ہمارے گھر چلی آئیں کیونکہ ان کا ہمارے سوا کوئی تھا ہی نہیں۔ جب سلیم احمد گھر آئے تو انہوں نے ریحانہ کو نہ پایا، تو انہوں نے بیوی سے پوچھا کہ ریحانہ کدھر ہے، تو پہلے تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور پھر کہا کہ مجھے اس نے برا بلا کہا ہے، اس طرح کی باتیں کی، اور پھر اس نے سلیم جب کسی صورت نہ مانے کیونکہ اسے تو پتہ تھا بیوی کا، اپنی پہلی بیوی کا، تو پھر آخر وہ دوسری بیوی جو لڑنے لگی اس نے کہا کہ میں تو اس کے ساتھ کسی صورت نہیں رہوں گی، مجھے کیا پتہ وہ کدھر چلی گئی، خود ہی گئی ہے، پتہ کر لو جدھر کرنا ہے، یا وہ رہے گی ادھر یا میں رہوں گی، اگر تم نے اسے رکھنا ہے تو میں اپنے بیٹے کو لے کے یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ لہذا لڑائی جھگڑا ہوا اور اس طرح کی اس نے دھمکی دی، تو سلیم احمد جو ہے وہ چپ ہو گئے کیونکہ وہ اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے، اور ریحانہ خالہ کو انہوں نے تلاش کیا ہی نہیں کیونکہ گھر میں اس طرح سے گھر میں لڑائی ہوتی، اور وہ پھر کچھ وقت کے بعد دوسری بیوی کے کہنے پر انہوں نے گھر بیچا اور کہیں اور چلے گئے، اور کسی کو کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ اسی طرح وہ کچھ وقت گزرا، اور وہ کچھ وقت گزرا تو پھر خالہ ریحانہ جو تھی وہ پریشان رہنے لگی، اب ان کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی، تو جب ایک دن وہ انہوں نے کوشش کی کہ میں اپنے شوہر سے جا کر ملوں، اپنے گھر چلی جاؤں، بچے کی بھی یاد آ رہی تھی، جب وہ گئی تو وہاں پر کوئی اور آباد تھے کیونکہ وہ تو کرائے کا گھر تھا، وہ یہ مکان چھوڑ کر چلے گئے تھے، پڑوسیوں نے بتایا، تو اس پر خالہ ریحانہ جو ہے وہ بڑی مایوس ہوئی، اور وہ پتہ کیا تو وہ کسی کو گھر کا پتہ بتا کر بھی نہیں گئے تھے، کہاں گئے تھے کدھر گئے تھے کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اسی پریشانی میں وہ واپس آ گئی اور ہمیں بتایا کہ وہ جہاں سے چلے گئے اور کہاں گئے کدھر گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، اور شوہر کی اس طرح کی اس کی بے وفائی پر وہ خالہ ریحانہ جو تھی وہ پریشان تھی، وہ چاہتی تھی کہ جاتے وقت کم از کم میرے شوہر کو میرا پتہ تو کرنا چاہیے تھا، مجھے ڈھونڈتے تو صحیح، ان کو پتہ تھا کہ میری ایک ہی بہن ہے، میں اپنی بہن کے ساتھ ہی یہ رشتہ دار جو بہن دور کی جو تھی یہی ہیں ان کے ساتھ ہی ہوں گی، اس نے میرا پتہ ہی نہیں کیا، وہ اس اپنی شوہر کی اس طرح کی اس بات پر وہ بہت پریشان ہوئی اور چپ چاپ یہاں سے نکل گئے ہیں، تو اس چیز سے وہ خالہ کچھ وقت تک تو بڑی پریشان رہی، پھر انہوں نے ہمارے گھر کے قریب ہی چھوٹی سی ایک کوٹھڑی تھی وہ کرائے پر لے لی کیونکہ وہ کسی پر بوجھ بننا نہیں چاہتی تھی، اور اس میں ایک چارپائی جتنی جگہ تھی، خالہ نے اس میں رہنا قبول کر لیا اور محلے کے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور محلے داروں کو بھی اس کے چونکہ حالات کا پتہ تھا، محلے دار اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اس کی مالی مدد بھی کر دیا کرتے تھے کیونکہ ان کی بچیاں جو تھیں وہ قرآن پاک پڑھتی تھیں ان سے، تو وہ خالہ ریحانہ کا سارے اس کا بہت ساتھ دیتے تھے اور اس کا خیال رکھتے تھے۔ اچھا، اسی بات کو 14 سال گزر گیا اور اس نے صبر شکر سے گزار لیے۔
ایک دفعہ ہمیں اسلام آباد جانے کا موقع ملا، میرے بڑے بھائی کو جانے کا اسلام آباد موقع ملا۔ وہاں پر سلیم احمد کے بھائی سے میرے بھائی کی ملاقات ہوئی، تو وہ اس نے بتایا کہ سلیم احمد کا تو خوب کاروبار چل پڑا ہے، اب وہ اسلام آباد شفٹ ہو گئے ہیں، اس نے تو وہاں پر خوب محنت کی ہے اور اپنا بنگلہ بنا لیا ہے۔ اور میرے بھائی نے ایسے ہی ریحانہ خالہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو یعنی کہ سلیم احمد نے جھوٹ بولا تھا، اس نے اپنے رشتہ داروں کو یہی بتایا تھا کہ ریحانہ فوت ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائی نے ان کو بتایا کہ نہیں، وہ تو ہمارے پاس ہے۔ تو گھر آ کر بھائی نے ہمیں بتایا تو خالہ ریحانہ بڑی پریشان ہوئی، اور انہوں نے کہا، ہمارے گھر والوں نے کہا اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو آپ کے شوہر کے گھر چھوڑ آتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان سے پتہ لے لیا۔ لیکن خالہ ریحانہ اس بات سے بہت پریشان ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر انہوں نے مجھے مرا ہوا سمجھ لیا تو ٹھیک ہے، میں مر گئی ان کے لیے، میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے ان سے کچھ نہیں لینا، مجھے وہاں پر جا کر جانے کی ضرورت کیا ہے، میں زندگی کے جو دن کچھ رہ گئے ہیں میں یہاں پر ہی ٹھیک ہوں، گزار لوں گے۔ کیونکہ خالہ ریحانہ کو بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کے شوہر نے اس کو مرا ہوا سمجھ لیا تھا، جبکہ اس کو پتا تھا کہ میں زندہ ہوں۔ میری حیرت اب کے ان کے ٹکڑوں پر پلنا گوارا نہیں کرتی۔ خالہ نے کہا، ریحانہ خالہ نے کہا، والد صاحب اور بھائی سلیم صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ سمجھایا کہ اپنی بیوی تمہاری جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، اسے آ کر لے جاؤ۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اگر میں لے جاؤں گا تو میری دوسری بیوی یہ بات برداشت نہیں کرے گی، اور میرے چونکہ 4 بچے ہو گئے ہیں، میں اپنا گھر خراب کرنا نہیں چاہتا۔ میں ریحانہ کی جدائی تو برداشت کر لوں گا، لیکن میں اپنے بچوں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ریحانہ خالہ اس کو میری طرف سے معذرت کرنا کہ میں اب اپنی زندگی جو ہے وہ خراب نہیں کروں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا، میری زندگی کا سرمایہ یہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ ریحانہ خالہ کو جہاں پر تکلیف تو کوئی نہ تھی، وہ خود اپنی ذات کا خرچہ خود اٹھاتی تھی، لیکن قسمت کا لکھا سمجھ کر ہم نے ان کو یہیں رہنے دیا، اور کیونکہ اور کوئی ان کا رستہ نہیں تھا۔ بچیاں جو تھیں محلے کی بچیاں، وہ خالہ سے سپارہ پڑھتی، محنت مشقت سے خالہ جو ہے ان کو پڑھاتی تھی۔ ایک دن کسی نے بتایا کہ سلیم صاحب جو ہے وہ فوت ہو گیا۔ ریحانہ خالہ سے والدہ نے ذکر کیا تو بہت غمزدہ ہوئی خالہ، اور اچانک سے ان کا دماغ الٹ گیا، اور وہ بیٹھے بیٹھے کبھی رونے لگ جاتی اور اوٹ پٹانگ باتیں کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ وہ ذہنی توازن کھو بیٹھی، اور اسی طرح ایک دن گھر سے چلی گئی اور بتائے بغیر چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں پر نزدیک سبزی لینے جا رہی ہوں، لیکن وہ گئیں تو پھر واپس نہ آئی۔ ہم سب نے ان کا بہت تلاش کیا، لیکن جب ہمیں کہیں سے بھی نہ ملی تو آخر ہم بھی ان کو تلاش کرتے کرتے ہم نے اسی طرح 3 ماہ گزر گئے۔ ایک دن بازار میں وہ سڑک پر بھیک مانگ رہی تھیں، بھائی اور ابو اٹھا کر ان کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے آئے۔ امی نے نہلایا دلایا، صاف کپڑے پہنائے، اور پھر ان کے جب خالہ کچھ بہتر ہوئیں، اپنے حواس میں آئیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں یہاں سے سبزی لینے کے لیے نکلی تھی، تو اچانک مجھے کچھ میرے طبیعت بھی صحیح نہیں تھی، تو میں کسی پتہ نہیں کن لوگوں کے ہتھے لگ گئی، اور انہوں نے مجھے نیند کی گولی دے کر دوائی دے کر سلا دیا، اور پھر مجھے بھیک مانگنے کے لیے سڑک پر چھوڑ دیا۔ یہ ایک وہ گروہ تھا کہ جو لوگوں سے اس طرح سے میرے جیسے لاوارث لوگ جو ہوتے تھے ان کو پکڑ کر لے جاتے تھے، ان سے بھیک منگواتے تھے، اور میرے علاوہ اور بھی بہت سے عورتیں اور مرد تھے جو کہ وہ ان کے پاس تھے اور وہ ان سے بھیک منگواتے تھے، اور پھر ساتھ ہی وہ ان کی نگاہ جو بھیک جن سے منگواتے تھے ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے ان کی نگرانی بھی کرتے تھے، اور رات تک جو بھی پیسے ہوتے وہ رقم ساری سمیٹ لیتے تھے۔ یہ وہ گروہ ہے جس کا کام ہی ہم جیسے لاچار لوگوں سے
بھیک منگوانا ہے، اور میری طرح کے بہت سے لوگ ان کے قبضے میں تھے اور وہ نشہ کھلاتے تھے، جس پر مطلب وہ ہم ذہنی حالت میں انسان کے ذہنی حالت صحیح نہیں رہتی تھی، نشے کی عادت ہو گئی تھی، خالہ کو بھی نشے کی عادت ہو گئی تھی اور بہہ کے باتیں کرتی تھیں، کبھی وہ صحیح ہو جاتی تھی اور کبھی وہ جب سلیم اپنے شوہر کو یاد کرتی تو وہ بہت دکھی ہو جاتی تھیں، اور وہ اسی طرح ایک دن پھر ان کو اسی طرح کی حالت ہوگی اور وہ گھر سے چلی گئی، اور پھر ان کو بہت تلاش کیا، وہ کہیں نہ ملی، مسجدوں میں، مزاروں میں، سڑکوں پر، بسوں کے اڈوں پر، کون سی ایسی جگہ تھی جہاں سے ہم نے جہاں پر ان کو تلاش نہیں کیا، جانے وہ کدھر گئیں اور اب وہ کس حال میں ہے۔ اور ہم سب بہت پریشان ہوئے، سب نے بہت دکھ دیکھا، اور اب تھک ہار کر آخر ہم خاموش ہو کر بیٹھے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر ہے اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اور اگر وہ دنیا سے چلی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور آج تک وہ ان کے ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ سکے وہ کدھر گئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ جو شاید میری خالہ جیسے لوگ یہ دنیا میں پریشانیاں لے کر آتے ہیں اور ان کی پریشانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔